बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मिसाइलों की बारिश हुई है लाइन ऑफ कंट्रोल पर। जिस अंदाज में भारतीय फोर्सेस को पाकिस्तानी फोर्सेस ने जवाब दिया है वो बहुत ही सख्त जवाब था। और आज जो कुछ हो रहा है और हुआ है वो भारत के लिए बहुत बड़ा धचका है। और इसके साथ अमेरिका ने हाथ खड़े कर दिए हैं। आप जाने और इंडिया जाने, ये अपनी जगह सऊदी अरब की आम शख्सियत आज जब ये पाकिस्तान पहुंच रही है। और दूसरी तरफ जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर भी और भारत के अंदर भी अपने शहरियों के खिलाफ भी जो कार्रवाइयों का सिलसिला है वो शुरू है। बहुत ही आम एक्सक्लूसिव जो खबरें हैं वो आपके सामने रखनी है। लेकिन दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर तहरीक इंसाफ के जो अली अमीन गंडापुर है उनकी तरफ से एक दरख्वास्त दायर की गई है। और ये दरख्वास्त बुनियादी तौर पर इमरान खान की पैरोल पर रिहाई की दरख्वास्त है। और ये अगरचे इस वक्त अली अमीन गंडापुर पर बहुत तनकीद हो रही थी तो वो थोड़ी तनकीद को उन्होंने काउंटर करने के लिए शायद किया हो, लेकिन मेरी नज़र में ये बहुत बड़ा ब्लंडर है यानी पीटीआई की तरफ से जो ये उनकी टीम कर रही है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि रिहाई जो है वो होनी नहीं है, मुश्किल है। और ना कोई जजेस आपको इल्म है जिस अंदाज के अंदर पाकिस्तान का जो सिस्टम है वो चल रहा है। तो उल्टा जो है वो इंसल्ट होती है इस तरह के मामलात के अंदर कि ये अगर किसी ने जो कुछ इस वक्त हो रहा है, इमरान खान की पाकिस्तान को ज़रूरत है, आवाम को ज़रूरत है। लेकिन अगर नहीं हो रहा तो फिर इस तरह की दरखास्तें जब रिजेक्ट होंगी और दरखास्त पे अगर फैसला भी हो जाए तो जब अमल दरामद नहीं होगा तो फिर जो है वो मामलात खराब होते हैं। अब जिस अंदाज के अंदर आप देखिए कि पाकिस्तान की और भारत की जो रात को झड़पें हुई है, अब ये खबरें तो 12-1 बजे से आना शुरू हो गई और अभी तक ये सिलसिला जो है वो वक्फे वक्फे के साथ शुरू है। आज की रात जितनी फायरिंग हुई है वहां पे जो हमारे रिपोर्टर दोस्त हैं और जो रहायशी भी हैं बहुत सारे, वो बताते हैं कि शायद इतनी सख्त पाकिस्तान की जो तारीख है उसके अंदर इतनी सख्त जो है वो गोलाबारी, फायरिंग का तबादला और मुसलसल यानी वहां वहां फायर पहुंचे हैं, वहां वहां गोला बारूद पहुंचा है जहां पहले नहीं पहुंचता था। चूंकि जो बिल्कुल करीब है उन्होंने तो बंकर बनाए होते हैं, लेकिन जो थोड़े दूर होते हैं वो थोड़ा बहुत मामलात चला लेते हैं। लेकिन आज बहुत ही सख्त किस्म की, और अब बदकिस्मती ये है कि दोनों तरफ से जो कश्मीरी है वो ज्यादातर इलाके यहाँ पे झड़पें होती है। उधर मकबूजा जम्मू कश्मीर और इधर आज़ाद जम्मू कश्मीर, ये दोनों तरफ जो हैं वो कश्मीरी हैं और उन पर ये क़यामत जो है वो टूटती है। अच्छा, दूसरी तरफ जो है वो बटालियन हेडक्वार्टर जो है वो भारत का जो तबाही हुई है और वहां पे जो अटैक हुआ है उसको बड़ा फील किया गया है। और फिर ये बात, ये मामूली कामयाबियां नहीं है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये मामूली चीज है, मामूली चीज नहीं है, बल्कि भारत की बड़ी सुबकी हो रही है। पाकिस्तान को भी बड़ा धचका लगा है, ऐसी बात नहीं मैं कर रहा। जो ये ड्रोन आए हैं और उनके वजह से कोई बड़ा नुकसान जो है वो उस तरह नहीं हुआ। एक खौफ और एराज की फिजा फैली और उसको कवर कर लिया गया। लेकिन वो मैं आपको बताता हूँ कि उसके अंदर ये भी चीज बड़ी आम है जो हामिद मीर जिस तरफ तवज्जो दिला रहे हैं कि ये जो ड्रोन्स हैं ये अभी 6 और ड्रोन्स मार गिराए हैं पाकिस्तान ने। अब इनकी कीमत कितनी है देखें, कीमत जो है ना वो इंसानी जान उसके बराबर कोई भी मादी चीज नहीं हो सकती। लेकिन इसकी कीमत जो है वो एक जो इस वक्त ये ड्रोन है जो इसराइल साख्ता, इसकी कीमत 7 करोड़ है, यानी डॉलर, यानी 7 लाख डॉलर है, सॉरी। According to a report from Israel Business News, each Harop drone cost approximately यानी 7 लाख। ये पाकिस्तान के 100 आप समझें कि 97 मिलियन रुपए बनते हैं। A figure that underscore the substantial financial blow to India. पाकिस्तान जो है वो न्यूट्रलाइज्ड है। अराउंड 35 इसराइली जो ड्रोन्स हैं वो गिराए गए एंड द इन्फ्लेक्टेड मोर देन 25 मिलियन डॉलर जो है वो लॉस किया है।
اچھا یہ ایک تو آپ دیکھ رہے ہیں. دوسری طرف جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ جو بھارتی ڈرونز ہیں وہ وہاڑی اکاڑا مختلف مقامات پر وہ گرائے گئے ہیں ایک مرتبہ پھر پاکستان کی طرف سے. اور اس کے اندر جو ہے وہ اس وقت یعنی ایک طرف ڈرونز گرے ہیں، جو رد عمل وہ چاہتا تھا وہ رد عمل نہیں دیا اور یہ بڑی اچھی اسٹریٹجی اپنائی ہے. اور پھر بھارت کی مختلف چوکیوں پر یہ جو ابھی رات گزری ہے، بہت سارے لوگ چونکہ دونوں طرف فیک نیوز اتنی زیادہ ہے، اب وہ بھارتی میڈیا پاکستان لاہور کراچی گھسا ہوا ہے اور پاکستانی جو ہے وہ سارے جا کے دلی پہ جھنڈے لگا رہے ہیں. میں وہ بات نہیں کر رہا، جو اس وقت جینون جو رپورٹس تک ویریفائی ہوئی ہے ان کے مطابق بھارتی جو لائن آف کنٹرول ہے اس کے اندر جو کاروائیاں دی ہیں، بھارت کی 2 پوسٹیں تباہ کی ہیں لائن آف کنٹرول پر. ایک حاجی پور سیکٹر اور ایک رنگ یہ کنٹرول پوسٹ ہے، ان کی تباہی ہوئی ہے. دشمن کی جو پوکھران مارٹر بگر یہ پوسٹ ہے اس کی بھی تباہی ہوئی ہے بھارت کی. اور اس سے قبل جو ہے وہ متعدد پوسٹیں پہلے یہ 2 جو فوجی پوسٹیں ہیں ان کی ہوئی ہے. اور پھر جو بٹالین ہیڈ کوارٹر کا محسن نقوی اب وہ بھی دعویٰ کر رہا ہے. تو انڈین جو میڈیا ہے وہ اس وقت جو ہے وہ آج دوسری طرف میں آپ کو بتا دوں کہ یعنی یہ ایک طرف ساری چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن آپ ان دونوں ممالک کی بے وقوفی دیکھیں. یعنی ہماری حکومتوں کی، عوام تو لازمی بات ہے، دونوں طرف کشمیری ہیں، آپس میں یہ علیحدہ ہوئے. اور یہ ہوتی ہے اصل جو ہے نا وہ آپ کہتے ہیں ہمارے خطے کی یہ بد نصیبی کہ یہ دونوں ممالک آپس میں لڑ رہے ہیں. اور ایک ملک چائنا کے اسلحے کے ساتھ لڑ رہا ہے، دوسرا جو ہے وہ فرانس کے اسلحے کے ساتھ لڑ رہا ہے. اور دونوں اپنا جو ہے وہ بھاری پیسہ ان کاموں کے اندر لگا رہے ہیں. اور اگر تھوڑا سا شعور پیدا ہو جائے تو یہ ملک جو ہے آپس میں آنے جانے کا سلسلہ ہو، کشمیری جو ہے وہ دونوں آپس کے اندر بالکل ایک ہو جائیں اور ان کو بارڈر دے دیے جائیں، دونوں طرف وہ آئیں جائیں، یہ آسانی کے ساتھ اپنی عوام کی دونوں ممالک غربت کی طرف بہتری کی طرف توجہ دے سکتے ہیں، ترقی کی طرف آپس میں امپورٹ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، آپس میں یہ تجارت بڑی اچھی کر سکتے ہیں. ٹرانزٹ تجارت ان دونوں ملکوں کی آپس میں بڑی اچھی ہو سکتی ہے. یعنی یہاں سے مختلف ملکوں کے اندر مال جاتا ہے، لیکن ایک دونوں طرف آگ بھڑکائی ہوئی ہے اور وہ آگ جو ہے وہ 2-4 سال بعد بھڑکا کے تو وہ کام کر دیا جاتا ہے. اب یہ ایک طرف جو ہے وہ ساری چیزیں ہیں. اچھا دوسری طرف جو ہے وہ آپ دیکھیے وہاڑی پاک پتن اور اکاڑا، یہاں پہ اسرائیلی ساختہ 6 بھارتی ڈرون تباہ کیے گئے. 6 میں سے 1 ڈرون کو وہاڑی، 1 پاک پتن، جبکہ 4 جو ہے وہ ڈرون یہ تباہ کیے گئے اکاڑا کے اندر. اور ٹوٹل تعداد ہو گئی ہے 35 ان ڈرونز کی جن کو تباہی جو ہے وہ پھیری ہے. پاکستان نے یہ کامیابی سمیٹی ہے. اور اکاڑا کے اندر چونکہ ایک بزرگ ہے 80 سالہ، ان کو ہٹ کیا ہے، یعنی وہ زخمی ہوئے ہیں اس کے اندر، اور ہاسپٹل کی رپورٹ بھی اس کے اندر آئی ہے. اچھا اب دونوں طرف جو ہے نا وہ جھنڈے گاڑے جا رہے ہیں، کچھ فضول کے اندر فیک نیوز وہ پھیلائی جاتی ہیں. تو اس تناظر کے اندر جو ہے وہ بھارت جب کوئی سچ بولتا ہے کہ بھائی یہ نہ چوڑے مارو جو چینلز والے ہیں، تو پھر وہاں پہ بھی وہ تکلیف پہنچتی ہے ان کو. اور انہوں نے 8,000 جو اکاؤنٹس ہیں بھارت نے وہ رپورٹ کیے ہیں ایکس کو، اور انہیں کہا ہے جی کہ یہ ان کو آپ جو ہے نا ان کے خلاف کارروائی کریں اور ان کو جو ہے بلاک کریں. اور یہ 8,000 اکاؤنٹس وہ کیا ہے جو ایکسپوز کر رہے ہیں بھائی جھوٹ کیوں بول رہے ہو تم، ایم مطلب ہے یہ چیز بھی پاکستان پر لگا رہے ہو. اور یہ انڈین کریک ڈاؤن آن سوشل میڈیا آفٹر پراپیگنڈا ایکسپوزڈ بلاکس اوور 8,000 اکاؤنٹ، یہ جو ہے وہ ایکس پلیٹ فارم نے باقاعدہ طور پہ بتایا ہے. اب اسی طرح جو بھارت کے اندر یہ 8,000 اکاؤنٹس ہیں، ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا گیا بھارتی حکومت کی طرف سے، بین الاقوامی میڈیا اداروں اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے اکاؤنٹ پر بھی پابندی شامل ہے اس کے اندر. زیادہ تر بھارتی اقامات میں مواد کی وضاحت اور قانونی جواز فراہم نہیں کیا گیا. بھارت نے یہ نہیں بتایا کہ ان اکاؤنٹس نے کون سے بھارتی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے. ایکس تمام قانونی راستے تلاش کر رہا ہے
صارفین عدالت سے رجوع کریں، ایکس انتظامیہ نے یہ ساتھ بولا ہے۔ تو یہ میرا خیال ہے دونوں ملکوں کی طرف یہ کام ہوتا رہتا ہے۔ پاکستان کے اندر بھی ایک تو وہ ہے کہ جو ایکوریٹ رپورٹنگ دے رہے ہیں، لیکن وہ بھی ہیں جو فوج کو گالیاں دے رہے ہیں۔ تو اس تناظر کے اندر پاکستان کے اندر بھی جو کارروائیاں ہیں ان کے اندر اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ بہت سارے لوگوں کے خلاف مقدمات درج کر کے ان کو جو ہے وہ مہمان بنانے کے لیے باقاعدہ کارروائیاں شروع ہو گئی ہیں۔ اسلام آباد نیشنل سائبر کرائم ایجنسی جو ہے اس نے ایک خاتون افسر کو بھی گرفتار کیا ہے۔ وفاقی ادارے کی خاتون افسر کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج ہوا ہے، اور خاتون افسر نے پاک بھارت جنگ کے حوالے سے کوئی ریاستی اداروں کے خلاف واٹس ایپ پر پیغامات جو ہے وہ شیئر کیے تھے، اور وہ سامنے آئے ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی سینکڑوں لوگوں کے خلاف اس وقت جو ہے وہ کارروائی شروع کی گئی ہے۔ چاغی کے اندر ایک فائرنگ کا واقعہ رپورٹ ہوا ہے، اور وہ ایئر فورس کے 2 اہلکار ان کی جو ہے وہ مبینہ طور پر ان پر فائرنگ ہوئی ہے جب وہ سامان سارا جو ہے وہ بازار سے خرید کر آ رہے تھے، اور انہوں نے بنیادی طور پر نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے ان کو ہٹ کیا ہے۔ اچھا، دوسری طرف جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ اس وقت تک جو خبریں ہیں اس کے مطابق پاکستان کے اندر جو کارروائیاں ہیں وہ بھی دیکھی جا رہی ہیں، اور اس میں جو ہے وہ بھرپور ان لوگوں کے خلاف کارروائی شروع ہو گئی ہے، گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ اور بھارت جو امریکہ ہے اس نے کہا ہے بھائی دونوں ملک موج کرو، مجھے تو ضرورت نہیں ہے، اور یہ اس کا مطلب ہے کہ اب جنگ خطرناک مرحلے کے اندر داخل ہو گئی ہے، یعنی آگے جو بھی کارروائی ہونی ہے وہ کارروائی سخت ہوگی۔ چونکہ امریکہ کا یہ کہنا یہ بہت معنی خیز ہے کہ دونوں ملکوں کو ہم نہیں کہہ سکتے۔ نائب صدر جو امریکی ہیں ان کی سٹیٹمنٹ آئی ہے، پھر جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے انہوں نے بھی بین بات کی ہے۔ تو اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ بھئی لڑیں، موج کریں، ہمیں کیا ہے، دور بیٹھے ہوئے ہیں دو علیحدہ علیحدہ۔ تو امریکہ کا یہ پیغام یہ بتاتا ہے کہ یہ معاملہ مزید خطرناک ہونا ہے۔ انڈیا اور پاکستان میں کشیدگی پر تشویش ہے، مگر امریکہ مداخلت نہیں کر سکتا۔ یہ جے ڈی وینرز، دونوں ممالک کی جنگ جوہری جنگ میں تبدیل نہیں ہونی چاہیے، اگر ایسا ہوا تو بہت نقصان ہوگا۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہونی چاہیے تو یہ ہو سکتا ہے، اور یہی بات پاکستان مسلسل جو ہے وہ سمجھا رہا ہے۔ انڈین کو بڑی پریشانی ہے، ترکیہ اور آذربائیجان کا انہوں نے بائیکاٹ کیا ہے، مہم شروع ہوئی ہے کہ ان ملکوں کا وزٹ نہیں کرنا، اور یہ وزٹ ہم بائیکاٹ کریں گے، ہماری وجہ سے شاید یہ ملک آباد ہے۔ اور ورلڈ بینک کے پریزیڈنٹ کے حوالے سے بھی انڈین میڈیا کے اندر ایک دعویٰ آیا ہوا ہے۔ ڈاگ فائٹ جو تقریباً 1 گھنٹہ ہوئی ہے، رائٹرز نے اس پہ بڑی سٹوری دی ہے کہ حالیہ تاریخ کے اندر انڈین اور بھارتی جو طیاروں کی ڈاگ فائٹ ہے، یہ سب سے بڑی اس طریقے سے فضا کے اندر یہ جنگ ہوتی رہی ہے، اور دونوں نے اپنی حدود کراس نہیں کی، یعنی ملکی حدود۔ تو یہ اس وقت ساری جو ڈیولپمنٹس ہیں یہ بتا رہی ہیں کہ یہ جنگ تھوڑے لمبے عرصے کے لیے ہوتی دکھائی دے رہی ہے، اس لیے پھونک پھونک پر قدم رکھنے کی جو ہے وہ کوششیں ہو رہی ہیں۔ تو سوشل میڈیا صارفین جو ہے وہ احتیاط کریں، چونکہ ان کے خلاف جو کارروائیاں ہیں وہ بھی شروع ہوں گی۔ تو پاکستان نے میزائلوں کی بارش کی ہے، اور دونوں طرف سے معاملات بڑے بڑے ہیں، اور مزید یہ جو جمعہ ہے اور یہ جو رات تھی گزشتہ، اس نے بہت بڑی جنگ کا آغاز کیا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔